मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आपने बुल्ले शाह का नाम सुना होगा। ऐसा कौन सा शख्स है जो पंजाबी ज़ुबान जानता है, जो पंजाबी है, वो सरहद के इस तरफ रहता है या सरहद के उस तरफ रहता है, उसे बुल्ले शाह का नाम का पता ना हो। बुल्ले शाह का तज़किरा हो तो आपके ज़हन में कसूर आता है। बुल्ले शाह पहले आते हैं, कसूर बाद में आता है। अगर आप गौर करें तो कसूर उन शहरों में से है जिसकी इकॉनमी का इन्हिसार जो है बुल्ले शाह के मदार से किसी न किसी तरीके से रहा है, और किसी न किसी तरीके से उसकी अहमियत जो है पूरी दुनिया में कसूर ने बुल्ले शाह के हवाले से हासिल की। क्या आपको पता है, सुना तो होगा आपने, कि बुल्ले शाह जो है जब उनका इंतकाल हुआ तो जो उस वक्त मौलवी थे, मुल्ला थे, उस आलिम दीन थे, वो उन्होंने ये इजाज़त नहीं दी कि बुल्ले शाह को बरादरी के कब्रिस्तान में या शहर के कब्रिस्तान में दफन करने की इजाज़त दी जाए। तो ये जो होते हैं फकीर थे, ये ख्वाजा सरा, मस्त, इस तरह के लोग जो थे, ये उस जनाजे में शामिल हुए और उस जनाजे को एक ख्वाजा सरा या हिजड़े ने पढ़ाया। और जिस जगह दरबार है इस वक्त हज़रत बुल्ले शाह का, वहाँ पर उन्हें दफन कर दिया गया। और अल्लाह ने फिर उन्हें अपने इस बंदे को कुछ ऐसी बरकत दी, कुछ ऐसा मामला बनाया कि बुल्ले शाह जो है, उनका दरबार जो है वो शहर का मरकज़ बन गया। और अब जो उसके साथ कब्रिस्तान है दरबार के साथ, वहाँ बड़े बड़े लोग दफन होते हैं, बड़ी बड़ी सिफारिशें करवा के दफन होते हैं, और उनकी ख्वाहिश होती है कि बुल्ले शाह की क़ुर्बत मिले। इज़्ज़त की बात नहीं होती, उन लोगों को अब ये यकीन होता है कि बुल्ले शाह की क़ुर्बत मिलेगी तो शायद आखिरत के जो रास्ते हैं वो आसान हो जाए। ये एक नुक्ता नज़र है, इससे इत्तफाक भी करने वाले लोग बहुत मिलेंगे, इससे इख्तिलाफ करने वाले भी लोग मिलेंगे। लेकिन अगर आप कब्रिस्तान में जाएं तो आपको बेशुमार बड़े बड़े लोगों की कब्रें जो हैं वो बुल्ले शाह के कब्रिस्तान में नजर आएंगी। बुल्ले शाह जो है, उनसे बहुत सी करामात मंसूब की जाती हैं, बयान की जाती हैं, लेकिन असल बात, जो असल चीज़ है वो उनकी शायरी है। उनकी इतनी बाकमाल शायरी है कि शायद अगर पंजाबी अदब में से उसको निकाल दिया जाए तो बहुत पंजाबी अदब में से रूह का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो निकल जाएगा। बुल्ले शाह के कलाम को गा के पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में और दुनिया के दूसरे हिस्सों में बेशुमार लोगों ने बहुत इज्जत कमाई, बहुत दौलत कमाई, बहुत मकबूलियत कमाई। बुल्ले शाह के कलाम में कोई ऐसा सहर है, ऐसा जादू है, ऐसी उसके साथ ऐसी आप समझे साज बजते हैं, ऐसा गायकी है उसकी एक कलाम के साथ वाबस्ता, कि वो रूह जो है उसको वाकई उसका एक रक्स जो है वो आप महसूस करते हैं, एक वजद महसूस करते हैं। बुल्ले शाह कमाल के आदमी है, इतने कमाल के आदमी है कि एक दफ़ा फैज़ अहमद फैज़ से किसी ने पूछा कि आप पंजाबी में शायरी क्यों नहीं करते, तो उन्होंने कहा कि अगर मैं सारी ज़िंदगी कोशिश करूँ तो शायद गालिब जैसे चंद शेर लिख लूँ, लेकिन बुल्ले शाह जैसा एक मिसरा नहीं लिख सकता। बुल्ले शाह की करामात अपनी जगह पे हैं, उनसे जो मनसूब रवायात हैं वो अपनी जगह पे हैं, लेकिन जो असल उनका कमाल है वो उनकी शायरी है। वो 1680 में पैदा हुए थे उच शरीफ में। उच शरीफ जो है ट्रेडिशनली आप यूँ समझिए कि तसव्वुफ़ का, रूहानियत का एक मरकज़ रहा है। अक्सर जो दरबार हैं, अक्सर जो पीर हैं, वो किसी न किसी तरीके से यहाँ से फैज़ याब होते रहे हैं। वो भी वहाँ पैदा हुए, उनके वालिद साहब हैं, वहाँ से उन्हें लेके फिर मलकवाल आ गए, फिर मलकवाल से वो उन्हें पांडोकी ले के आ गए। तो उनके वालिद साहब सैयद थे और वो इमाम मस्जिद थे। तो अब आप जहन में लाएं एक ऐसा बच्चा जो सैयद घराने में पैदा हुआ, बाप उसका इमाम मस्जिद है, और ज़ाहिर है वहाँ पर गुफ्तगू जो है वो पीरों की भी होती होगी, औलिया अकराम की भी होती होगी, हज़रत गौसे आज़म की भी होती होगी, दूसरी की भी होती होगी। इस माहौल में उन्होंने परवरिश पाई। वहाँ से उनके वालिद साहब ने उन्हें कसूर भिजवा दिया। तो कसूर में जो है वो एक उन्हें आलिम मिले, वहाँ पे उन्होंने किताबें पढ़ी। फ़ारसी, उस ज़माने में फ़ारसी होती थी, अरबी होती थी, इसमें उन्होंने इन उलूम में दस्तरस हासिल की। वहाँ पे तसव्वुफ़ की किताबें पढ़ी, और यहाँ पे जो एक कुछ चीज़ है तसव्वुफ़ की, ये भी हमें नजर आती है। लेकिन इससे भी हम थोड़ा सा पहले जाएं, पांडव के गांव में जाएं, वहाँ पे एक
قصہ جو ہے ہم سے منسوخ کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ وہ اپنی جو اس کے گائیں تھیں یا جانور تھے ان کو چرانے کے لیے لے کے گئے اور جا کے کسی درخت کے نیچے سو گئے. جو بھینسیں تھیں اور دوسرے جو جانور تھے انہوں نے ایک ساتھ والے جیون خان کا کوئی نام کا کوئی شخص تھا اس کے حملہ کر دیا اس پہ, کھیتوں پہ, کھیت کھا گئے اور ایک طرح سے وہاں پہ معاملہ جو ہے وہ بڑا ایک اجاڑا پر ڈال دیا. تو جو اس کے ملازم تھے انہوں نے سب اپنے مالک کو بلایا, بڑی مشکل سے انہوں نے جانوروں کو وہاں سے نکالا, لیکن بہت نقصان ہوا تھا. تو مالک جیون خان کو غصہ بہت آیا کہ یار یہ کیا مسئلہ ہوا ہے. انہوں نے کہا کون ہے اس کا مالک؟ اس نے کہا جی وہ ایک بچہ ہے جو اس کی نگرانی کر رہا ہے, تو وہ درخت کے نیچے سو رہا ہے. تو اب بچے کی طرف بھاگے تو رکنا پڑ گیا کیونکہ بچے کے سر پہ ایک سانپ جو پھل اٹھائے بیٹھا تھا اور بچہ بڑا بے حس و حرکت پڑا ہوا تھا. تو انہوں نے سوچا کہ یار یہ تو سامنے ڈس لیا ہے. جیون خان نے جو ہے پہچان لیا کہ یہ بچہ تو ہمارے امام مسجد جو ہے وہ کھائے. انہوں نے ان کے والد صاحب کو بلایا اور کہ جی آپ کا بچہ جو ہے وہ انتقال کر گیا. خیر جب وہ وہاں پہنچے تو کچھ دیر بعد سانپ جو تھا وہ جھاڑیوں میں جا کے چھپ گئے. اب جا کے بچے کو اٹھا رہے ہیں, اٹھ نہیں رہا. خیر اٹھایا, بچہ اٹھ گیا. جب بچے کو تھوڑا سا ہوش آیا تو انہوں نے مولوی صاحب سے جھگڑا کرنا شروع کر دیا کہ آپ کے بچے نے ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے, اس نے یہ سو گیا اور ہمارے کھیت جو ہیں تباہ ہو گئے. تو مولوی شاہ نے کہا کہ کھیت تباہ ہو گئے, کون سے کھیت تباہ ہو گئے؟ تو کھیتوں کی طرف دیکھا گیا تو روایت یہی ہے کہ وہ کھیت جو تھے وہ جو ان کے اجاڑا تھا وہ ختم ہو چکا تھا. کھیت اسی طرح سے سرسبز تھے جیسے وہ پہلے سرسبز تھے. تو یہ ایک ان کی بچپن سے متعلق ایک کہانی ہے, ایک روایت ہے جو بیان کی جاتی ہے. اور ایسی بزرگوں کے متعلق روایات جو ہیں ہمیں ملتی ہیں اور ان پہ یقین کرنے کا یہاں پہ کو بہت زیادہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ جو انڈیپینڈنٹ مائنڈ ہے اس کے لیے مشکل ہوگا. تو میرا خیال ہے ان کی تردید کرنا بھی تھوڑا سا مشکل ہی بات ہوگی کیونکہ روایات بہرحال ان کی بھی ایک حیثیت ہوتی ہے, ایک اہمیت ہوتی ہے. اچھا یہ وہ دور تھا جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ 1680 میں وہ پیدا ہوئے اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 1700 میں تقریباً جو ہے مغل سلطنت جو ہے وہ زوال کا شکار ہو گئی تھی. 1700 جو 57 ہے اس میں پلاسی کی جنگ ہوئی اور پھر انگریزوں کا عمل دخل شروع ہوا. یہاں پہ اس وقت ایک غدر مچا ہوا تھا پنجاب میں ایک سکھوں کی حکومت قائم ہو گئی تھی اور سکھ جو ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ ان کا کوئی سلوک جو ہے وہ اچھا نہیں تھا. اب اس کی تفتیش تو تحقیق تو کرنی چاہیے کہ اس کی وجہ کیا ہے. کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جو پنجاب میں جو ہمارا مسلمان پنجاب ہے اس میں اردو جو ہے وہ اس لیے پاپولر ہوئی اور کہ یہ پنجابی سکھوں کی زبان تھی. تھوڑا سا مسلمان جو تھے ڈیفرینشیٹ کرتے تھے اور لیکن سکھوں کا مسئلہ یہ تھا کہ پنجابی جو ہے وہ ان کی مذہبی زبان بھی تھی. تو جاوید اختر صاحب جو ہیں مشہور شاعر وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اب جو پنجاب ہے یا پاکستان ہے ان کا جو پنجابی ہیں ان کی زبان جو ہے مادری زبان اردو ہے. ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے لیکن بات یہ ہے کہ یہ اس بات کو ضرور ماننا پڑے گا کہ پنجاب میں اب مائیں جو ہیں وہ اپنے بچوں کو پنجابی تھوڑا سا کم پڑھاتی ہیں بلکہ اردو بھی نہیں پڑھاتی ہیں, انگریزی پڑھاتی ہیں. اسی لیے ہمارے ہاں انگریزی اسکول جو ہیں پاپولر ہو گئے کیونکہ جو اکانومی کا تعلق ہے, جو آپ کی معیشت کا تعلق ہے, جو آپ کی جاب کا تعلق ہے وہ اب پنجابی سے تو بالکل نہیں رہا, اردو سے کسی حد تک ہے اور انگریزی میں تو بہت ایک سمندر ہے کہ یہ اب کمپیوٹر کی زبان بھی ہے اور یہ اب پوری دنیا میں آپ اس کے ذریعے ایک بزنس کر سکتے ہیں, اس کے ذریعے جابس حاصل کر سکتے ہیں. اچھا اب بات یہ ہے کہ یہ جو دور تھا یہ سکھوں کا دور تھا, یہاں پہ ایک بدامنی تھی اور مسلمان معاشرہ جو تھا وہ ایک بہت طویل عرصہ گزار کے جو ہے وہ ایک آپ یوں سمجھیں کہ مغل جو حکومت تھی وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھی اور لوگ جو تھے وہ ان کے عذاب بڑھ رہے تھے, ان کے معاملے بڑھ رہے تھے. تو اس پس منظر میں آپ یوں دیکھیں کہ بھلے شاہ جو ہیں وہ قصور میں آتے ہیں اور قصور میں آ کے ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں. وہاں ایجوکیشن حاصل کر کے وہ وہاں سے اپنے گاؤں جاتے ہیں. تو وہاں پہ جا کے وہ مولوی کے بیٹے ہیں, لوگوں کو پتا ہے ایک سنجیدہ نوجوان ہو گیا ہے, لیکن پھر ایک دفعہ وہ پنجابی کا گیت گایا جا رہا تھا تو اس میں بلے خان بلے جو ہیں عبداللہ جن کا نام تھا جیسے میں نے عرض کیا تو بلے کے نام سے مشہور تھے, انہوں نے رقص کرنا شروع کر دیا. باپ سید تھے, برا لگا لیکن انہوں نے کچھ تھوڑا سا خود بھی وہ متعلقہ معاملات سمجھتے تھے
ان کا تعلق بھی سید گرانے سے تھا، پھر اچ شریف سے تھا، روایات کو سمجھتے تھے، انہوں نے اپنے بیٹے پہ کوئی اتنی زیادہ اس پہ تنقید نہیں کی۔ بات یہ ہے کہ بلے شاہ نے کافی حد تک آپ نے سمجھے ایک تصوف کی کتابیں بھی پڑھ لیں، ایک خاندانی ایک روایات بھی ہیں، اور ظاہر ہے کچھ انہوں نے سیکھا بھی ہوگا۔ تو لیکن اب وہ چاہتے تھے کہ روحانی طور پہ ان کی کوئی رہنمائی کی جائے۔ تو آج ہم ذکر کر رہے ہیں کہ روحانی سفر کیسے شروع ہوا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جیسے کچھ بچپن کے واقعات کو دیکھ لیں تو ان کا عربی کا علم بھی تھا، فارسی کا علم بھی تھا، دین کا علم بھی تھا، تصوف کا علم بھی تھا، جس لیول کا بھی تھا وہ تھا، اور پھر ان کو خود روحانی تجربات تھے، خاندان بھی یہ تھا۔ تو اب وہ کہتے کہ وہ اب چل پڑے کہ کس کو ڈھونڈنا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ایک عنایت شاہ قادری ہیں۔ عنایت قادری جو ہیں یہ بنیادی طور پہ ارائیں تھے۔ اب ارائیں جو ہیں یہ کاشتکار طبقہ ہے، ان کا تصوف کے ساتھ اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن قادری صاحب کا علم بہت زیادہ تھا، تصوف کا علم بہت زیادہ تھا۔ تو بلے شاہ کو تلاش میں تھے مرشد کی، اور جو مرشد کی تلاش میں تھے تو وہ چلتے چلتے جو ہے وہ قادری صاحب کے پاس پہنچ گئے۔ تو قادری صاحب جو تھے وہ اس وقت کوئی کھیتی اس میں مصروف تھے، اب اس میں کاشتکاری میں کچھ پودے لگا رہے تھے۔ تو اب بلے شاہ نے کہا کہ میں نے انہیں جو ہے وہ متوجہ کرنا ہے۔ اس وقت کچھ کمالات تو وہ سیکھ چکے تھے جو مختلف کتابوں میں درج ہیں۔ تو ایک انہوں نے یہ کمال دکھایا کہ جو آم لگے ہوئے تھے تو آم کے درخت پہ انہوں نے توجہ دی، تو آموں نے گرنا شروع کر دیا۔ جب آم گرنے لگے تو عنایت شاہ قادری جو تھے وہ تھوڑے ہڑبڑا کر انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ دیکھا تو ایک نوجوان کھڑا، تو بات سمجھ گئے کہ اسی کا معاملہ۔ اس واقعے کو بلے شاہ پہ ایک کتاب ہے، اس میں جو اس واقعے کو جے آر پوری اور ٹی آر شنگاری نے اپنی تحقیقی کتاب میں درج کیا ہے کہ کس طریقے سے ان کی ملاقات جو ہے وہ بلے شاہ سے ہوتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ حضرت شاہ عنایت کی صحبت میں آنے سے پہلے بھی بلے شاہ کوئی نہ کوئی روحانی شغل کیا کرتے تھے، لہذا انہیں کوئی کراماتی طاقت بھی حاصل تھی۔ جب طالب بلے شاہ سائیں عنایت شاہ کی باغیچی کے نزدیک پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ سڑک کے کنارے لگے ہوئے آم کے درخت پھل سے لدے ہوئے ہیں، اور قریب ہی سائیں جی پیاز کی پنیری لگا رہے ہیں۔ بلے شاہ کے دل میں آیا کہ سائیں کو معلوم ہو جائے کہ کوئی آیا ہے۔ بسم اللہ کہہ کر آموں کی طرف توجہ دی تو آم ٹوٹ کر دھڑا دھڑ زمین پر گرنے لگے۔ سائیں نے بلے کی طرف مڑ کر دیکھا کہ آم بلا وجہ گر رہے ہیں، فوراً تاڑ گئے کہ شرف سامنے کھڑے نوجوان کی ہے۔ آپ نے اس کی طرف دیکھ کر کہا کیوں بھائی نوجوان، یہ آم کیوں توڑے ہیں؟ بلے شاہ بس یہی چاہتا تھا کہ سائیں کے ساتھ کچھ بات چیت کرنے کا موقع ملے۔ آپ کے نزدیک جا کر کہنے لگا، سائیں نہ تو آپ کے درخت پر چڑھا نہ پتھر مارا، میں نے آپ کا پھل کیسے توڑ لیا؟ سائیں نے بلے کی طرف نگاہ بھر کر دیکھا اور بولے، ایک تو چوری پھر سینہ دوری، اگر تو نے پھل نہیں توڑے تو کس نے توڑے؟ نظر کرم پڑتے ہی بلے شاہ جو تھے جیسے دیکھا نا عنایت شاہ نے انہیں، تو سائیں جی کے قدموں میں گر پڑے۔ سائیں نے پوچھا، تیرا نام کیا، تو کیا چاہتا ہے؟ بلے نے کہا، جی نام تو میرا بلّہ ہے اور میں رب کو پانا چاہتا ہوں۔ سائیں نے کہا، ارے تو نیچے کیوں گرتا ہے، اوپر اٹھ میری طرف دیکھ۔ تو انہوں نے نظر بلے شاہ پہ ڈالی اور کہا، بلیا رب دا کی پاونا، ادھروں پٹنا ادھر لانا۔ اردو میں اس کو آپ یوں کہہ لیں کہ انہوں نے کہا کہ اے بلیا رب کیا پانا ہے، ادھر سے اکھاڑ کر ادھر ہی لگانا ہے۔ بڑی یہ راز کی رمز کی بات تھی۔ چند الفاظ میں سائیں جی نے سارے جو ایک روحانیت کا مطلب جو ہے وہ سمجھا دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ روحانی ترقی جو ہے وہ اس میں ہے کہ باہر کی دنیا سے آپ رخ موڑ کر اللہ سے جوڑ لیں، اور یہ کام جو ہے یہ مرشد کی نظر عنایت سے سر انجام ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ بلے شاہ کی جو ملاقات یہاں ہوتی ہے حضرت عنایت شاہ سے، اس سے بلے شاہ کو وہ سکون ملا، وہ جذبہ ملا، جس کی بنیاد پہ ان کی عظیم شاعری جو ہے وہ معاشرے وجود میں آئی۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ بلے شاہ کی شاعری میں اس معاشرے کے ہمیں معاملات بھی ملتے ہیں، اور یہ لمحہ تھا وہ ایک بات ہوتا ہے روحانیت میں کہ بعض لوگ برسوں عبادت کرتے ہیں کچھ نہیں ملتا، بعض لوگ جو ہے
جو فضان نظر ہوتا ہے پہلی نظر میں ہی معاملہ جو ہو جاتا ہے، تو بلے شاہ کا معاملہ جو ہے تیار تھا سارا، لیکن آپ یوں سمجھیں کہ وہ انہوں نے لکھا بھی ہے اس کو کہ وہ بالکل دودھ تیار تھا، لیکن جو جاگ ہے وہ عنایت شاہ قادری نے لگا دیا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بلے شاہ ایک بڑے جو ہیں وہ ایک بڑے بزرگ بن گئے، ایک بڑی معتبر شخصیت بن گئے. لیکن اصل کام جو بلے شاہ کے ساتھ ہوا وہ یہ تھا کہ ان کو چیزوں کی سمجھ آ گئی، ان کو دنیا کی سمجھ آ گئی، ان کو وہ منافقت نظر آنے لگی جو اس وقت معاشرے میں تھی. وہ لوگ جو تھے وہ اللہ کے ساتھ بھی تعلق رکھتے تھے، لیکن لوگوں کو خوش کرتے تھے، اپنے مفادات کو دیکھتے تھے. اور یعنی آج کے دور کی طرح ہی جیسے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم وہ کام بڑے ذوق و شوق سے کرتے ہیں، بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں، دینی کام جو ہوتے ہیں جن سے ہمارا خیال ہوتا ہے کہ وہ ہوتے تو اللہ کے نام پہ ہیں، لیکن اس سے معاشرے میں ہماری عزت بڑھتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہاں یہ بڑا نیک آدمی ہے. اگر فرض کریں، کبھی آپ غور کریں کہ کوئی شخص نماز پڑھتا ہے، اللہ کا حکم ہے نماز پڑھنی چاہیے، لیکن اگر وہ اپنی نماز کو بیچتا ہے اور لوگوں کو میں یہ تاثر دیتا ہے کہ میں نیک آدمی کو لہٰذا مجھ پہ اعتماد کروں، تو ذرا سوچنے والی بات ہے کہ کیا یہ اس کی اجازت ہے. اور اسی طرح سے کیا اگر کوئی شخص جو ہے وہ حج کرتا ہے، حج فرض ہے، لیکن اگر آپ حج جو ہے وہ آپ لگا دیتے ہیں، پھر ملاوٹ کرتے ہیں، اس کو بیچتے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ یہ بات جو ہے کو مناسب ہوگی. تو اس معاشرے میں بھی ایک معاملہ یہی تھا کہ کہہ لو کچھ رہے تھے، کر کچھ رہے تھے، ذاتی فائدے جو ہیں اس کے پیچھے ہر چیز کو بیچ رہے تھے. اور بلے شاہ نے اس عہد میں اس طریقے کے متعلق، اس انداز کے خلاف ایک بغاوت کی. بلے شاہ جو ہیں وہ ایک انقلابی صوفی تھے، اور انہوں نے جو ذہنوں میں انقلاب لے کے آیا، وہ انقلاب آج بھی اس خطے میں، آج بھی پنجاب میں، دونوں پنجاب میں، اس پنجاب میں یہاں پہ بلے شاہ کے وہاں بھی مزار ہیں، ایک اینٹ یہاں سے لے کے کسی نے مزار بنا لیے بارڈر کی دوسری طرف، ان کے 2 مزار بنے ہوئے ہیں، لوگ وہاں پہ آتے ہیں، عقیدت مند آتے ہیں. تو جو ان کی روحانی معاملات ہیں وہ تو ایک اپنی جگہ پہ، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو روحانیت تھی اس نے بلے شاہ کی شاعری کو جنم دیا. بلے شاہ کو وہ موقع نہیں ملا کہ انہیں دنیا کو سمجھنے کا، احساسات کو سمجھنے کا، باطنی دنیا کو سمجھنے کا، معاشرے کو سمجھنے کا ایک بڑا یونیک موقع ملا. اور پھر جو ان کا انداز بیان تھا، ان کا انداز بیان ایسا تھا کہ دل میں جو ان کے بات اترتی تھی وہ اس کو ایسے خوبصورت انداز سے بیان کرتے تھے، اتنے سادہ الفاظ میں بیان کرتے تھے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں اتر جاتی تھی. اور آپ یہ دیکھیں اس زمانے میں نہ ریڈیو تھا، نہ ذرائع ابلاغ تھے، لیکن بلے شاہ کی شاعری جو ہے وہ گائی جاتی تھی، پورے پنجاب میں گائی جاتی تھی. آج بھی بلے شاہ کی جو ہے وہ شاعری گائی جاتی ہے. آج بھی جب لالچ کے خلاف، آج بھی جب منافقت کے خلاف، آج بھی جب بری چیزوں کے خلاف جہاد کرنا ہوتا ہے، بات کرنی ہوتی ہے، تو لوگ بلے شاہ کی شاعری سے استفادہ کرتے ہیں. معزز خواتین و حضرات، بلے شاہ کی اس روحانی سفر کے متعلق ہماری یہ ویڈیو جو ہے جاری رہے گی. آج کی ویڈیو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر.